اللہ اکبر. بسم اللہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الفلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان والشفائها ونور الأبصار والضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سرمدا. انتہائی محترم محتشم مکرم حضرات مشائخ اعظام علماء ذوی الاحترام مداحان مصطفیٰ جان رحمت اساتین ملت عزیزان گرامی قدر و نوجوانان ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام تاریخی شہر بیجاپور کے تاریخی جامع مسجد محلہ میں تاریخی اجلاس میں یعنی جشن استقبال ربیع الاول میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو پورے عالم اسلام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں اور رحمتوں سے سرفراز فرمائے. میں دل کی عمیق گہرائیوں سے جماعت اہل سنت کرناٹکا شاخ ضلع بیجاپور کے صدر و اراکین و وابستگان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جن کی محنتوں اور کاوشوں سے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس منصع شہود میں آیا ہے. ہمارے درمیان سٹیج پر الحاج عبدالحمید مشری صاحب تشریف فرما ہیں، جناب ضمیر بانگی صاحب تشریف فرما ہیں،
जनाब आफ्ताब कादरी इनामदार साहब तशरीफ फरमा हैं, जनाब इदरूस बख्शी साहब तशरीफ फरमा हैं, जनाब शब्बीर पितली साहब तशरीफ फरमा हैं, जनाब इलियास बख्शी साहब और जनाब शफीक बगदादी साहब और जनाब रफ़ीक इनामदार साहब और इनके पूरे रुफ़का, इनकी पूरी टीम तशरीफ फरमा है। मैं इन सब का बेहद ममनून मशकूर हूँ कि आप हजरात ने हर मुमकिन मुआवनत फरमाई और आप की मुआवनत से आज का ये शानदार इजलास सजा है। अल्लाह तबारक व तआला हाजी साहब को और तमाम जिम्मेदारों को अपनी बारगाह से जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाने से कबल इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की एक प्यारी नात के चंद अशियार बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में नजर करना चाहूंगा, जो यकीनन मदीने के ताजदार की बारगाह में मकबूल भी है, महबूब भी है, महमूद भी है। हम सब मिलकर इज्तिमाई तौर पर बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में ये नाते पाक के चंद अशियार नजर करते हैं। ये नाते पाक इसलिए भी बहुत तवज्जो के साथ समाअत करने की जरूरत है कि ये नाते पाक अपनी जगह हुजूर अलैहिस्सलाम की मदह सराई भी है और आलम इस्लाम के लिए एक पैगाम भी है। अहले ईमान के दरमियान इश्क और मोहब्बत की शम्मा रोशन करने वाली नाते पाक है, रूह में कल्ब में गर्मी पैदा करने वाली नाते पाक है और ये ऐसी अजीम नाते पाक है जिसके जरिया हमें एहसास होता है कि हाँ, हम अल्लाह के रसूल की उम्मत हैं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं। और बिलखुसूस इस पुरफितन दौर में, पुरआशूक दौर में, जहां मोहब्बत रसूल का गला घोटा जा रहा है, जहां इश्क़ मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शक की निगाहों से देखा जा रहा है, जहां हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामूस और आपकी इज्जत और आपकी शान को घटाने की नापाक कोशिश की जा रही है, ऐसे पुरफितन दौर में, पुरआशूक दौर में, ऐसे साजिशों के दौर में ये नाते पाक एक संगे मील की हैसियत रखती है। मैं आप सबकी तवज्जो चाहूंगा, इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी इश्क रसूल में डूबकर, मोहब्बत रसूल में डूबकर अर्ज करते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अर्ज करते हैं अग्निया पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा, अग्निया पढ़ते हैं, अग्निया पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा, अस्फिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा, अस्फिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा। फिर ये शेर जमीन पर रहने वाले हर उस शख्स के लिए दावत फिक्र है जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत, आपके ताल्लुक और आपकी गुलामी से दूर है और आपकी शान और अजमत को समझने से कासिर है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, या रसूल अल्लाह फर्श वाले यानी जमीन पर रहने वाले आपकी शान और अजमत को क्या समझेंगे, क्या जानेंगे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और ये शेर बड़ा प्यारा शेर है। अर्ज करते हैं कि आसमां खां जमी खां जमाना मेहमान, आसमां खां
زمین خواہ زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ اور پھر اس کے بعد بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سارے غلاموں کی جانب سے عرض کرتے ہیں کہ تیرے قدموں میں ہیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے۔ ذرا توجہ کرے، ہمیں سر تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، سر مصطفیٰ جانے رحمت کی شان و عظمت اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ ہمیں تو یہی سبق پڑھایا گیا ہے کہ ہماری رسائی ان کے قدموں تک، یا یہ کہ ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے قدموں تک ہو جائے تو بیڑا پار ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کرتے ہیں کہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کر تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کر تلوا تیرا۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اور پھر اس کے بعد بڑی پیاری بات آج کے اجلاس کے لیے خاص طور پر توجہ کے ساتھ آپ یہ شعر سنیں۔ عرض کرتے ہیں کہ تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا، تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا، تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا۔ عدم سے یا رسول اللہ، یا علی یا علی، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں آئیے ہم سب مل کر جھوم کر بلند آواز سے درود و سلام کی نظریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا نبی اللہ، علیک الصلاة والتسلیم یا نور اللہ۔ مجھ سے قبل آپ نے بہترین خطابات سماعت کیے ہیں اور بڑی پیاری نعتیں مداحان مصطفیٰ جان رحمت بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نظر کر رہے تھے۔ جماعت اہل سنت کرناٹکا شاخ ضلع بیجاپور کی جانب سے ہر سال ربیع الاول کی آمد پر تاریخی شہر بیجاپور میں تاریخی جامع مسجد محلہ میں یہ نورانی اجلاس سجتا ہے۔ اس اجلاس میں آپ سب کو بلا کر مدعو کر کے ایک پیغام دیا جاتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اے اہل بیجاپور، وہ عظیم الشان ربیع الاول کا مہینہ ہمارے آپ کے درمیان تشریف لایا ہے، جس عظیم الشان مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کم و بیش 18,000 عالمین کے لیے رحمت تمام بنا کر بھیجا ہے۔
یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہمارے آپ کے درمیان آیا ہے۔ یہ پیغام بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہمارے خطبہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ سٹیج پر یہ پیچھے جو بینر لگا ہوا ہے، یہ بینر بھی آپ کو متوجہ کرا رہا ہے کہ یہ اجلاس، یہ پروگرام ربیع الاول کے استقبال کا اجلاس ہے، ربیع الاول کے استقبال کا پروگرام ہے۔ آپ تک ہمارے خطبہ کرام بڑی ذمہ داری کے ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں بہت ساری باتیں پہنچا رہے تھے۔ انہی باتوں کو آگے بڑھانے کا میں شرف حاصل کروں گا اور تھوڑی دیر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ عالمی سطح پر کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب ہم آپ جانتے ہیں۔ عالم اسلام کن آزمائش اور کن مصائب کے دور سے گزر رہا ہے، آپ میں سے اکثر واقف ہے، یہاں پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ عالمی سطح پر عالم اسلام کے حالات کس قدر متاثر ہیں۔ بالخصوص ہم ذکر کریں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم ذکر کریں مسلمانوں کی خانہ جنگ کا کہ کیا کچھ عالمی سطح پر اسلامی ممالک کے درمیان ہو رہا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ وطن عزیز میں بھی حالات ناگفتہ بھی ہیں، وہ بھی آپ کو اچھی طرح پتا ہے۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر آسام اور بنگال تک ہر طرف نفرت 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 کا ماحول ہے۔ آئے دن ہر سطح پر بڑے بڑے فتنے بپا کیے جاتے ہیں، آئے دن بڑی بڑی سازشیں ہوتی رہتی ہے۔ ایک عجیب و غریب ماحول، ہیجانی کیفیت، پراگندہ احساس دلایا جاتا ہے۔ ایسے پرفتن دور میں، ایسے پرآشوب دور میں کہ عالمی سطح پر بھی حالات متاثر ہوں، عالم اسلام بھی مصائب سے گزر رہا ہو، ہمارے اپنے دیش میں بھی نفرتوں کا ماحول ہو، ایسے دور میں، ایسے حالات میں ربیع الاول کا مہینہ ہمارے آپ کے درمیان تشریف لایا ہے، تو اس مہینے کی آمد کی برکتوں سے ہم وطن عزیز کو بھی، وطن عزیز میں رہنے والوں کو بھی، عالمی سطح پر بھی عالم اسلام کو بھی یہ دعوت دے سکتے ہیں کہ اس رسول محتشم مکرم اور عظمتوں والے مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہمارے درمیان تشریف لایا ہے، جس رسول محتشم و مکرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، جن کی آنے کی برکتوں سے نفرتیں ختم ہوئی ہیں اور ہر طرف محبت ہی محبت کا ماحول نظر آیا ہے۔ ہم یہ عظیم الشان پیغام عالمی سطح پر، قومی سطح پر، صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر، شہری سطح پر سب کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عید میلاد النبی یہ عید محبت ہے، ربیع الاول کی آمد محبتوں کے مہینے کی آمد ہے۔ اس مہینے کو نفرتوں کی نگاہوں سے نہ دیکھا جائے، اس مہینے کو صرف اور صرف محبت کی نگاہوں سے دیکھا جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو محبت کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، اور نفرتوں کے خاتمے کے لیے اس دنیا میں آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ غور کریں، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو
سارے عالمین کے لیے رحمت تمام بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف کلمہ پڑھنے والوں کے لیے رحمت ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے رحمت ہے، حج و زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے رحمت ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان عظمت بیان کرتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ ہر عالم کے لیے رحمت تمام بنا کر بھیجے گئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک عالم کے لیے نہیں، ہر عالم کے لیے رحمت تمام بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے عالمین کے لیے آپ رحمت تمام بنا کر بھیجے گئے۔ سارے عالمین کے لیے رحمت تمام بنا کر بھیجے گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اسے سمجھنا ہو تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کی شان ایسے ہی سمجھو کہ رب تبارک و تعالیٰ جس عالم کا رب ہے اس عالم کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اسی اللہ، لیے کسی شاعر نے کتنی پیاری بات کہی، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، سبحان اللہ، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں، سبحان اللہ، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات گرامی، اس مبارک مہینے کی آمد سے نہ صرف میں خوش ہوتا ہوں، یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے علماء، مشائخ، ذمہ داران، لیڈرز، قائدین، مداحان مصطفیٰ جان رحمت خوش ہوتے۔ نہ صرف آپ خوش ہوتے ہیں بلکہ یہ ایک سچائی ہے کہ اس مہینے کے آنے سے سارے عالمین خوشیوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، اس مہینے کی آمد سے سب کو خوشی ہوتی ہے حق ہے۔ اور سب کو خوشی ہونی چاہیے۔ آپ اس اجلاس میں بیٹھے ہو، آپ ذرا غور کرو، توجہ کرو، اس مہینے کی آمد سے ہم سب کو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ عطا فرمایا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل عالم انسانیت بڑے عجیب و غریب حالات کا شکار تھا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ عالم انسانیت کو آپ دیکھیں، کوئی رشتہ باقی نہیں تھا، کوئی تعلق باقی نہیں تھا، ہر طرف نفرت نظر آتی تھی، دشمنی بام عروج پر تھی، باپ بیٹے کا وفادار نہیں، ماں بیٹی کی وفادار نہیں، شوہر بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ نہیں، بیوی شوہر کے ساتھ محبت کے ساتھ نہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں سب بخیل، نفرتیں اس قدر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر عرب میں بالخصوص مکہ میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو بیٹی کو منحوس سمجھ کر کے زندہ قبر میں دفنا دیا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ بات بات پہ تلوار نکلتی تھی، بات بات پہ جنگ ہوتی تھی، بات بات پہ لڑائی جھگڑا ہوتا تھا۔ ایسا پراگندہ ماحول، ایسا متاثر کن ماحول، ایسا ماحول کہ جہاں انسانیت کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، ایسا ماحول جہاں اخلاق تنزلی کا شکار ہوں بلکہ ناپید ہوں، اس قدر ماحول خراب کر دیا گیا تھا کہ وہاں انسان کو انسان کہنے سے ڈر لگتا تھا۔ یہ بات محسوس ہوتی تھی کہ اسے انسان کہا جائے، یہ واقعی انسان ہے، یہ تو انسان کے لباس میں جانور سے بھی بدتر ہے، یہ تو انسان کے لباس میں جانور سے بھی بدتر ہے۔ شراب عام تھی، جوا عام تھا، نشہ عام تھا،
قتل و غارت گیری عام بات تھی، بات بات پہ جنگ، بات بات پہ لڑائی، بات بات پہ جھگڑے، یہ ساری باتیں عام تھی۔ اتنا خراب ماحول، اتنا متاثر ماحول، اتنا خراب ماحول، اتنا متاثر ماحول، میں آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں۔ آپ غور کریں، دیکھیں، عورت کی کہیں سے کوئی عزت بھی نہیں تھی، عورت کا کہیں سے کوئی مقام اور وقار بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا وقت آیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدوم میمنت لزوم کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف مکہ، مدینہ، حجاز، عرب کے ماحول کو تبدیل فرمایا، بلکہ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی پوری دنیا پہ چھا گئی۔ حضور 12 ربیع الاول کو دوشنبے کے دن مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے قدموں کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفرتوں کا خاتمہ فرمایا، محبت کو عام فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے بتایا دنیا والوں کو کہ اے دنیا والوں جانو یہ بیٹی کا مقام ہے، بیٹی کو اللہ نے ایسی عزت اور ایسی شان عطا فرمائی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ عورت صرف کھلواڑ کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عورت تمہاری ماں ہے، ماں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ماں کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا، کہا کہ اے دنیا والو جس جنت کے تم متلاشی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کو اسی ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعہ حقوق اللہ، حقوق العباد کی تعلیم عام فرمائی، اور سب سے بڑا میلاد مصطفیٰ کا تحفہ دنیا والوں کو یہ ملا کہ اے دنیا والو کفر و شرک کے دلدل سے باہر نکلو، اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاؤ جو رب العالمین ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں میلاد النبی کی آنے سے دنیا والوں کو کیا ملا ہے، تو میں یہی عرض کروں گا کہ میلاد النبی کے وجہ سے، حضور کی پیدائش سے، حضور کی دنیا میں آنے سے، حضور کی تشریف آوری سے دنیا والوں کو جو سب سے بڑا تحفہ اور انعام ملا ہے وہ عقیدہ توحید کا انعام ہے۔ عقیدہ توحید کا انعام یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ ایک اللہ کو ماننے کی دعوت، ایک اللہ کو پوجنے کی دعوت، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت، ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت۔ صرف دعوت ہی نہیں، حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اللہ کے بندوں کو دعوت بھی دی، اور 1,24,000 کم و بیش یا اس سے بھی زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایسی مبارک جماعت فرزندان توحید کی تیار کی، جس جماعت صحابہ کی برکتوں سے رب تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں عقیدہ توحید کو دوام عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے سب سے بڑا انعام تو یہ ملا۔ آپ غور کریں، میں ہر اس موحد توحید پرست، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا، ایک اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے والا، میں اس فرزند توحید سے مخاطب ہوں، اور میں اس سے کلام کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کے سامنے جھکتے ہو، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی سے مدد مانگتے ہو۔ میں فرزندان توحید سے بڑی محبت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اے فرزندان توحید، آپ کو یہ عقیدہ توحید خدا کی عزت کی قسم میلاد مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ملا ہے۔
हुजूर अलैहिस्सलाम का मीलाद हुआ है तभी तो हमें ये अकीदा तौहीद मिला। फिर आप मुझसे अगर पूछे तो मैं यही कहूंगा कि ये काली मस्जिद है, पीछे जामा मस्जिद है, हमारे शहर बीजापुर में बेशुमार मसाजिद हैं, पूरे सूबा कर्नाटका में 22,000 से जायद मसाजिद की तरकीब है, पूरी दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों मसाजिद हैं। ये करोड़ों मसाजिद से अल्लाहु अकबर की अजान की फलक शिगाफ सदाएं बुलंद होती हैं, हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की दावत दी जाती है, आजान के कलिमात हमारे आपके कानों तक पहुंचते हैं। खुदा की इज्जत की कसम, ये मस्जिदों से बुलंद होने वाली अजान की आवाज हमें झंझोड़ रही है कि ए अजान सुनने वालों, ये अजान की नेमत भी अल्लाह ने तुम्हें मीलाद की वजह से अता फरमाया है। ये अजान की नेमत भी अल्लाह ने तुम्हें मीलाद की वजह से अता फरमाया है। मैं किन किन नेमतों को शुमार करूं, किन किन नेमतों को गिनवाऊं? बस हमारी आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम बहैसियत खैर उम्मत, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत कलमा गो, छोटी मोटी बातों को एक तरफ रखकर, फुरोई मसाइल को एक तरफ रखकर हुजूर अलैहिस्सलाम के मीलाद के नाम पर मुत्तहिद हो जाए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की अजमतों पर मुत्तहिद हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की ये बरकतें रही जिन्हें मैं शुमार करा रहा हूं। हुजूर का मीलाद हुआ है तभी तो अल्लाह ने हमें कलमा अता फरमाया। हुजूर का मीलाद हुआ है, अल्लाह ने मीलाद मुस्तफा के सदके वो तुफैल में हमें नमाज अता फरमाई, हज की सआदत अता फरमाई, ज़कात का निजाम अता फरमाया, रोजे की दौलत अता फरमाई, माह रमजान अता किया, कुरान मजीद अता किया। और आज हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह तूने हमें मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया। ये हम मुसलमान बनकर पैदा हुए, मुसलमान घर में पैदा हुए, ये हुजूर के मीलाद के सदक़े में अल्लाह ने हमें नेमत अता फरमाई है। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है और जिम्मेदारी होनी भी चाहिए। जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम आप हुजूर अलैहिस्सलाम के मीलाद पाक को एहतिमाम के साथ सेलिब्रेट करें, एहतिमाम के साथ मनाएं। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर पीर को रोजा रखते थे, हर पीर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे। उठाइए कुतुब अहादीस पढ़िए, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया है अल्लाह के रसूल आप हर पीर को रोजा क्यों रखते हैं? मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया कि मैं हर पीर को रोजा इसलिए रखता हूं कि पीर के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा मीलाद फरमाया है। पीर के दिन मेरा मीलाद हुआ है इसलिए मैं पीर के दिन रोजा रखता हूं। यानी वो रोजा शुक्राने का रोजा था, वो रोजा अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाने का रोजा था। अल्लाह अकबर। फिर एक रिवायत में यह भी आता है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं पीर के दिन रोजा इसलिए रखता हूं कि पीर के दिन मेरा मीलाद हुआ, पीर के दिन मेरी बेसत हुई और पीर के दिन पहली वही मुझ पर नाजिल हुई। ये तीन दर्जात अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं कि पीर के दिन मैं रोजा इसलिए रखता हूं, पीर के दिन मैं रोजा इसलिए रखता हूं कि पीर के दिन मेरा मीलाद हुआ, पीर के दिन मैं रोजा इसलिए रखता हूं कि पीर के दिन मेरी बेसत हुई। यानी ये कि मेरी उम्र 40 साल की हुई तो मैंने ऐलान किया कि हां मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनाकर भेजा गया हूं। बेसत मुस्तफा भी पीर के दिन हुई और फिर उसके बाद पीर के दिन मैं रोजा इसलिए रखता हूं कि पीर के दिन सबसे पहली वही मुझ पर नाजिल हुई, इसलिए मैं पीर के दिन रोजा रखता हूं। एक मौके पर अल्लाह के रसूल ने 2 बकरों को मंगवाया, जुबा फरमाया, जुबा करके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को मुतवज्जे फरमाया। सहाबा ने भी हुजूर की बारगाह में सवाल किया कि अल्लाह के रसूल ये 2 बकरे जुबा करना ये क्या वाकया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज पीर का दिन है और मैं अपनी मीलाद के दिन की खुशी में ये 2 बकरे जुबा करके अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा रहा हूं। अब आप अंदाजा लगाएं
کہ کس قدر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے میلاد پاک کا اہتمام فرما رہے ہیں، اپنے میلاد پاک سے اللہ کے رسول کو کس قدر محبت ہے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں یہ 2 بکرے عقیقے کے تھے، تو عقیقے کو بھی آپ میلاد سے جدا نہیں کر سکتے، عقیقہ میلاد ہی سے جڑا ہوا ہے۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ آپ کا عقیقہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ولادت بسعادت کے 7ویں دن فرما دیا تھا۔ یہ عقیقہ مان کر کے چلیں تو عقیقہ آپ کے دادا نے کیا، یا یہ ان 2 بکروں کو اللہ کے رسول نے ذبح کر کے صحابہ میں تقسیم کیا، دعوت فرمائی، تو یہ آپ نے اپنے میلاد کی خوشی میں 2 بکروں کو ذبح فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی ہے، امام احمد بن حنبل بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں اپنی مسند میں۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راوی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ہے، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک سے بڑھ کر کے ایک شورا حضور کے صحابہ میں موجود تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء اہل سنت نے ایک فہرست مرتب کی ہے جو میری نظروں سے گزری ہے، کم و بیش حضور کے صحابہ میں 40 سے زیادہ ایسے صحابہ گزرے ہیں جو حضور کی نعتیں لکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہم جو نعتیں پڑھتے ہیں، مولانا حشمت نے نعت پڑھی، مولانا محمد حسین نے نعت پڑھی، ناصر نے نعت پڑھی، یہ جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ نعتیں پڑھنا یہ بدعت نہیں، یہ سنت صحابہ ہے، سبحان اللہ۔ اور نعت محبت کے ساتھ سننا یہ سنت مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ الحمدللہ صحابہ ایک سے بڑھ کر کے ایک نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ تعجب کریں گے، حضرت حسان کھڑے ہو گئے، بار بار روایت ہم آپ کے سامنے سناتے ہیں، آج خصوصی طور پر اس روایت کو سنا کر ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضرت حسان کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے ایک نعت لکھی ہے آپ کی شان و عظمت میں، سبحان اللہ۔ وہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ اور وہ نعت لکھی ہے جس میں آپ کے میلاد کا تذکرہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے نا؟ وہ نعت لکھی ہے جس میں آپ کے میلاد پاک کا تذکرہ ہے۔ اجازت دے تو وہ نعت پاک سناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسان رکو، حضرت حسان رک گئے۔ اللہ کے رسول منبر سے نیچے اترے، مسجد نبوی میں خود نیچے بیٹھ گئے چٹائی پر۔ حضرت حسان سے فرمایا کہ حسان اب منبر پہ اوپر چڑھو، اوپر بیٹھ کر کے وہ نعت جو تم نے میری لکھی ہے جس میں میلاد پاک کا تذکرہ ہے، وہ نعت ذرا پڑھ کر کے ہم سب کو سناؤ۔ حضرت حسان اللہ کے رسول کے حکم پر منبر پر چڑھ گئے، منبر پر جلوہ ہو کر کے بڑی پیاری نعت لکھی آپ نے، وہ نعت پاک اللہ کے رسول کو سنایا، اللہ صحابہ کو سنایا اور بڑے وجد کے ساتھ سنایا۔ عرض کرتے ہیں وہ احسنو لم ترقت عینی وَأَجْمَلُ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّام مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ نعت پاک کے 2 شعر اس میں میلاد پاک کے حوالے سے آپ نے کہے۔ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، ترجمہ سنیے ذرا سا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسا خوبصورت کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے؟ اپنے آقا کی شان سن کر خوشی ہو رہی ہے نا؟ ذرا سب مل کر سبحان اللہ کہیے، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت حسان عرض کرتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي، اے اللہ کے رسول آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا حسین و جمیل، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا نورانی چہرے والا آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُوا لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اللہ اکبر۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ جیسا حسین و جمیل بیٹا آج تک کسی ماں نے جنا نہیں، سبحان اللہ، آج تک کسی ماں نے جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّام مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ پھر عرض کرتے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اے اللہ کے رسول آپ کو تو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے
जैसा ए मुस्तफा जाने रहमत आप बनना चाहते थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जैसा बनना चाहते थे अल्लाह ने आपको वैसे बनाया है। इसीलिए इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने बड़ा प्यारा शेर कहा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, सुभान अल्लाह। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, सुभान अल्लाह। खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब नात हजरत हसन ऊपर मिंबर पे बैठ के पढ़ रहे थे, अल्लाह के रसूल नीचे बैठे हुए थे, सहाबा भी बैठे हुए थे, हुजूर अलैहि सलाम बेपनाह खुश हो रहे थे। खुश होकर के सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे थे हजरत हसन के लिए। क्या दुआ कर रहे थे कि ऐ अल्लाह मेरा हसन, दुआ क्या कर रहे थे, अल्लाह मेरा हसन तेरे महबूब की नात पढ़ रहा है। जरा तरतीब देखिए कैसे, ऐ अल्लाह मेरा हसन तेरे महबूब की नात पढ़ रहा है, ऐ अल्लाह जिब्राइल को भेज करके मेरे हसन की मदद फरमा, सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह जिब्राइल को भेज करके मेरे हसन की मदद फरमा। फिर नात पूरी हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन को दुआओं से नवाजा और नवाज करके अपने दोशे मुबारक पर जो कमली मुबारक हुआ करती, चादरे मुबारक हुआ करती थी, उस चादरे मुबारक को उतार करके हजरत हसन को अता किया कि ऐ हसन, ये मेरी कमली नात पढ़ने की खुशी में मैं तुम्हें हदियतन दे रहा हूं, नात पढ़ने की खुशी में हदियतन दे रहा हूं। आपने देखा होगा कि जब हमारे नात खां हजरात नातें पढ़ते रहते हैं तो बहुत सारी जगहों पर जहां सखी हजरात बैठे रहते हैं, बड़े दिल वाले बैठे रहते हैं, जिनका दिल बड़ा होता है, सखी लोग बैठे रहते हैं, वहां हुजूर की नातें सुन करके नात पढ़ने वालों को 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये देते रहते हैं, है ना। ये हदिया नात पढ़ने वालों को देना ये शिर्क और बिदअत नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है, ये सुन्नत है मुस्तफा जाने रहमत की। इस नाते पाक के जरिया पैगाम दिया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मीलाद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हम मुसलमान हैं। हजरत सैयद अख्तर पाशा हुसैनी साहब ने अपने गुफ्तगू के दौरान मोहब्बत रसूल का जिक्र किया है ना, मोहब्बत रसूल की बात की, कहा कि हमें मोहब्बत रसूल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मोहब्बत रसूल जान है, मोहब्बत रसूल पहचान है, मोहब्बत रसूल दीन की असल है, दीन की रूह है। यही सारी गुफ्तगू हो रही थी। तो मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि मोहब्बत रसूल अगर है और होना चाहिए, इस पुरफितन दौर में, पूरा शुभ दौर में मोहब्बत रसूल के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मोहब्बत रसूल का तकाजा यही है कि हम बहैसियत मुसलमान हुजूर का मीलाद मनाने की तैयारी में लग जाएं। हुजूर का मीलाद खूब एहतमाम से करें, खूब एहतमाम से करें, घरों को रोशनी करें, मस्जिदों को रोशनी करें, अपने मोहल्लों को लाइटिंग करें, चौक है तो चौक को सजाएं, हर तरफ ईद मिलादुन नबी के झंडे लहराएं। आपने तवज्जो के साथ वो रिवायत नहीं सुनी जिसे हमारे जिले सदर ने मोहतरम हजरत मौलाना सैयद गेसुदराज हुसैनी ने आपके सामने वो रिवायत बयान की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब मिलाद हुआ तो हजरत जिब्राइल 3 झंडे लेकर के आए, है ना। इसे अल खसाइसुल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सिमती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने भी नकल किया। हजरत जिब्राइल 3 झंडे लेकर के आए, एक झंडा दुनिया के मशरिक में, एक झंडा दुनिया के मगरिब में लगाया। ये मशरिक और मगरिब का माना क्या है? रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन। ये बात ध्यान में रखिएगा, मशरिक और मगरिब, 2 मशरिक और 2 मगरिब इससे मुराद है। एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया, फिर एक झंडा काबा की छत पर लगाया। अरे वो काबा तो अकीदा तौहीद का मरकज है ना। ये खाने काबा अकीदा तौहीद का मरकज है। सारी दुनिया के मुसलमान इसी काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं। ये काबा हम सब का मरकज़े इबादत है, मरकज़े सलात है, मरकज़े नमाज है, मरकज़े सजदा है।
اسی خانہ کعبہ کی طرف ہم سب رک کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اب شان دیکھیے میلاد پاک کی کیسی ہے کہ یہ خانہ کعبہ مرکز عقیدہ توحید برحق اپنی جگہ ہے، مگر اس خانہ کعبہ کی چھت پر مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کا جھنڈا لہرایا گیا، اور یہ جھنڈا لہرا کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیا گیا، اے دنیا والو جان لو سمجھ لو کہ تمہارا سجدہ اسی وقت معتبر ہوگا جب تمہارا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے مضبوط ہوگا۔ یہ جھنڈا لہرا کر کے پوری دنیا کو پیغام دیا گیا کہ اس خانہ کعبہ کا تعارف اسی جھنڈے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اسی جھنڈے کی وجہ سے۔ اور یہ جھنڈے کا جو رواج ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، اور جمعہ مسجد والوں کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جہاں ہم بیٹھ کر کے پروگرام کر رہے ہیں پیچھے ہی جھنڈا کٹا ہے نا، کیا ہے پیچھے جھنڈا کٹا ہے، جھنڈا علامت، جھنڈا نشان ہے، جھنڈا علم ہے نا، اور یہ عید میلاد النبی کا جھنڈا یہ محبت کا علم ہے نا، یہ پیار کا علم ہے، یہ اتحاد کا علم ہے، یہ اتحاد کی نشانی ہے۔ اسی لیے ہم دعوت دے رہے ہیں کہ اس علامت سے جڑ جاؤ، اس نشان سے جڑ جاؤ، اس نشان سے جڑ کر کے دنیا والوں کو محبت دو۔ آپ کو متوجہ کرایا جا رہا تھا، اللہ اکبر، یہ روایت بیان کر کے متوجہ کرایا جا رہا تھا۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ تمامی حضرات جھنڈے لہرائیں، لہرائیں گے انشاءاللہ؟ بولیے سب مل کر بولیے۔ الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں، اچھی تعداد میں آپ حضرات تشریف لائے، میرا پیغام بہت دور تک جا رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ بہت سارے احباب ذمہ داران بڑی محبت کے ساتھ میرے معروضات سن رہے ہیں۔ سب سے میری گزارش ہے کہ اپنے گھروں پر جھنڈے لہراؤ، اپنی دکانوں پر جھنڈے لہراؤ، مکانوں پہ جھنڈے لہراؤ، سواریوں پر جھنڈے لہراؤ، اور جھنڈے لہرا کر کے دنیا والوں کو پیغام دو کہ اے دنیا والو، ہم نفرت والے نہیں، ہم محبت والے ہیں۔ دیں گے نا پیغام انشاءاللہ؟ پیغام دیں گے، ہم نفرت والے نہیں، ہم محبت والے ہیں۔ اسی نفرت کو ختم کرنے کی شدید ضرورت سب سے زیادہ بیجاپور میں ہے۔ ہم سب مل کر کوشش کریں نفرت کا خاتمہ ہو جائے، ہم سب کوشش کریں کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہو، اتفاق ہو۔ میلاد پاک کے اس اجلاس کے ذریعہ، اس سٹیج کے ذریعہ بھی ہم اتحاد کا پیغام دیتے ہیں، محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ نفرتوں کو اپنے دلوں سے نکال کر کے پھینک دو نفرتوں کو اپنے دلوں سے نکال کر کے۔ اللہ نے ایمان والوں کا دل نفرتوں کو بسانے کے لیے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو آباد کرنے کے لیے بنایا ہے۔ آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، نیتوں میں اخلاص، صفوں میں اتحاد، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس پر توجہ کریں گے آپ انشاءاللہ تعالی، اس پر توجہ کریں گے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ توجہ کریں گے، میری گزارشات پر غور کریں گے، میری گزارشات کو محبت سے نوازیں گے انشاءاللہ تعالی، نفرتوں کا خاتمہ کریں گے۔ پھر میں آپ سے 2-3 اور گزارشات کر رہا ہوں، اس پر توجہ کریں۔ امسال عید میلاد النبی کا جلوس 28 ستمبر کو نکلے گا۔ ستمبر کی بولیے، آپ لوگ بولیے ذرا سا زور سے بولو جی ذرا، کیا میں کنڑا میں بولوں؟ 28 کو نا، 28 ستمبر کو میلاد النبی کا جلوس۔ دن کون سا ہے؟ پیچھے والے ذرا بولو جی، جمعرات بھری مراد ہے نا، جمعرات بھری مراد۔ ہمارے بزرگوں نے مہینوں کے نام بھی ہمیں سمجھائے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ بولے تو جلدی لوگ پہچانتے نہیں ہیں، کون سا مہینہ؟ مولود کا مہینہ بولتے تھے، نہیں حاجی صاحب، مولود کا مہینہ بولتے تھے۔ اب ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے، ہمارے صدر محترم بیٹھے ہوئے پروفیسر سید شبیر پیرزادہ صاحب، یہ نعت اکیڈمی کے صدر ہیں ماشاءاللہ، ہمارے درمیان تشریف فرمائے۔ ربیع الثانی کے مہینے کو دستگیر کا مہینہ یا 11ویں کا مہینہ ہے نا، پھر اس کے بعد جمادی الاول کے مہینے کو مدار کا مہینہ کہتے ہیں نا۔ یہ بزرگاں اس لیے سب مہینوں کے نام یاد دلائے کہ آنے والے دنوں میں ایک وائرس آنے والا ہے، کرونا،
پھر اس کے بعد ایک وائرس آنے والا ہے رونا. یہ وائرس آتے رہیں گے, لوگ دین سے, عقیدت سے, محبت سے دور ہوتے جائیں گے. اس لیے گٹھی میں یہ ساری باتیں ڈال کر کے فرمایا کہ یہ مہینہ فلاں بزرگ کا مہینہ ہے اللہ کا, مگر نسبت اس بزرگ سے ہو گئی ہے نا, تو اسے مولود کا مہینہ کہتے ہیں. تاریخ کون سی ہے؟ 28 دن جمعرات. صبح ٹھیک 9 ساڑھے 9 بجے درگاہ حشیم پیر سے یہ جلوس نکلے گا, اور وہاں سے ہوتا ہوا گول گنبد, حکیم چوک, آپ کے جمعہ مسجد, یہاں سے ہوتا ہوا پھر بڑی کمان, اور وہاں سے عطا اللہ سرکل, پھر داتری مسجد, وہاں سے بس سٹینڈ, وہاں سے ہوتا ہوا میناکشی چوک, درگاہ عبدالرزاق قادری سے ہوتا ہوا میناکشی چوک, وہاں سے گاندھی چوک سے ہوتا ہوا بسویشور سرکل, امبیڈکر سرکل, پھر وادی نور, دربار اسکول گراؤنڈ. سب شریک ہوں گے نا انشاءاللہ. بڑی تعداد میں آئیں گے, نئے کپڑے پہن کے آئیں گے ہے نا, عطر لگا کر آئیں گے, سرما لگا کر آئیں گے, درود شریف پڑھتے ہوئے آئیں گے, جھنڈا لہراتے آئیں گے. اکیلے نہیں آئیں گے, گھر والوں کو لے آئیں گے, دوست احباب کو لے آئیں گے, سب کو لے آئیں گے انشاءاللہ. سال میں ایک ہی موقع ایسا رہتا ہے شہر بیجاپور میں کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ہم سب متحد ہو کر, اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی آتے ہیں, ہم ان میں بڑے بڑے متادیش اور وہ سوامی حضرات کو بھی مدعو کرتے ہیں. ہم سب کو ساتھ لے کر کے بتاتے ہیں کہ ہم نفرت والے نہیں ہیں, ہم محبت والے ہیں ہے نا, ہم سب کو بتاتے ہیں محبت والے. تو ایک موقع رہتا ہے, ہم پیار محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو آپ سب کو مل کر کے بڑی تعداد میں جلوس عید میلاد النبی میں شریک ہونا ہے. سب تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ. ابھی سے تیاری میں لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر دوسرا اعلان یہ ہے کہ جی 20 تاریخ کو بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے. یہ ہر سال کی طرح امسال بھی بلڈ ڈونیشن کیمپ, یہ 18 اس میں لکھا گیا ہے بلڈ ڈونیشن کیمپ, اب 20 تاریخ کو کر دیا گیا. 20 تاریخ کو بلڈ ڈونیشن کیمپ, یعنی حضور کے میلاد پاک کی خوشی میں, عید میلاد النبی کی خوشی میں ہمارے بہت سارے نوجوان اپنا بلڈ خون ڈونیٹ کرتے ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹل کو یا دوسرے ہاسپٹل کو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. بلڈ ڈونیٹ کر کے ہم ایک پیغام دیتے ہیں. پیغام یہ دیتے ہیں کہ ہم بحیثیت خیر امت انسانوں کا خون بہانے والے نہیں ہیں. واللہ انسانوں کا خون بہانے والے نہیں ہیں, ہم خیر امت ہیں, ہم اپنا خون دے کر انسانوں کی جانوں کو بچانے والے ہیں. یہ پیغام عید میلاد النبی کے حوالے سے دیا جاتا ہے. یہ 20 سپٹمبر کو خانقاہ ہاشمی میں ٹھیک صبح 10 بجے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ نوجوان حضرات اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں گے. حضور کے نام پر خون ڈونیٹ کرنے سے بڑھ کر کیا شرف ہمارے لیے ہوگا بتائیے, اور کیا شرف ہمارے لیے ہوگا. حضور کے نام پر ہم بلڈ ڈونیٹ کریں گے. میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بڑی تعداد میں آ کر اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. پھر اس کے بعد یہ 24 تاریخ کو آنکھوں کا مفت چیک اپ اور آنکھوں کا مفت آپریشن, آئی چیک اپ رکھا گیا ہے خانقاہ ہاشمی میں صبح 10 بجے 24 تاریخ کو. جتنے غریب مریض ہیں آنکھوں کے, بلا تفریق مذہب و ملت, وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, وہ کسی بھی دھرم سے, کسی بھی جات, کاسٹ, کریڈ سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو, اس کے لیے باضابطہ طور پر یہ آنکھوں کے مفت آپریشن کا اہتمام ہے. آپ یہ پیغام جہاں جہاں تک پہنچائیے اور ذمہ داروں سے رابطہ کر کے اپنے نام ابھی سے لکھوائیے. پھر اس کے بعد 1 اکتوبر کو فری ہیلتھ چیک اپ کیمپ منعقد ہوگا. 2 جگہوں کا انتخاب ہوگا, اس کا اعلان ہم جلد ہی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر اس کے بعد مختلف مساجد میں 12 روزہ اجلاس ہے. یہ 12 روزہ اجلاس مختلف مساجد میں ہو رہے ہیں, ان میں آپ کی شرکت ضروری ہے. اور شہر بھر میں بے شمار خواتین کے عید میلاد النبی کے اجلاس اور اجتماعات ہوں گے. ان میں ہماری خواتین البتل کی معلمات, طالبات خطابات کریں گی. آپ ان اجلاس میں, اجتماعات میں بھی آپ ذمہ داری کے ساتھ باضابطہ طور پر اپنی خواتین کو شریک کرائیں گے انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ باذن اللہ 11 ربیع الاول 27 ستمبر کو بائک ریلی کا بھی اہتمام ہوگا عید میلاد النبی کی دعوت کے لیے, اس میں بھی آپ شریک ہوں گے. پھر شب ولادت کو خانقاہ ہاشمی میں حضور علیہ السلام کے موئے مبارک کی زیارت اور شب ولادت کا اہتمام ہوگا, اس میں بھی آپ شرکت کریں گے انشاءاللہ تعالی. پھر اس کے بعد ایک نعتیہ
मुकाबला, नातिया मुकाबला मतलब है कि नात और अजान कंपटीशन, इसके लिए भी तरकीब बनी है और उसकी तारीख 8 अक्टूबर, ये रंग मंदिर है, रंग मंदिर में 8 अक्टूबर को नात और अजान कंपटीशन। अब तक आप सिर्फ नात कंपटीशन का सुने, नात और अजान कंपटीशन का अलहाज शब्बीर फितरी साहब भी तवज्जो करेंगे, हमारे इनामदार पीरा बैठे हुए हैं, आप भी तवज्जो करेंगे, आप हजरात गौर करें इस पर और तवज्जो भी करेंगे। नात और अजान कंपटीशन, नातों का भी और अजान का भी एक पुरजोर मुजाहरा होगा, उसमें भी मतलब है कि आप हजरात शरीक होंगे और जिम्मेदारी के साथ अपने उन अहबाब को मुतवज्जे दिलाएंगे जो अच्छी नातें पढ़ते हैं, अच्छी अजान वगैरह पेश करते हैं, आप उनको भी मुतवज्जे कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये तकरीबात है, इसके अलावा छोटी मोटी और भी तकरीबात पूरे महीने भर में होती रहती है, उन सब में आप शरीक होंगे। मगर सबसे पहले आप आज से ही ईद मिलादुन नबी के जुलूस की तैयारी में लग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, लगेंगे ना इंशाअल्लाह। मैं फिर एक मर्तबा आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए, बिलखुसूस पुलिस डिपार्टमेंट है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करूंगा और इस मोहल्ले के तमाम जिम्मेदारान जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबके इस जमा होने को कबूल व मंजूर फरमाए और आका अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक की बरकतें हम सबको अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।